अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। तेहरान में होने वाले इस्राएली हमले में हमास सरबरा इस्माइल हनिया शहीद। इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना फेल, हमास ने दिया हनिया की शहादत पर बयान। आलमी रहनुमाओं ने इस्माइल हनिया की शहादत पर जारी किए मज़म्मती बयानात। रूस ने सियासी कत्ल और तुर्किया ने आलमी रहनुमाओं से इसराइल पर काबू पाने का किया मुतालबा। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने जारी किया बयान, कहा इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। इसराइल पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका इसराइल की दिफा में मदद को आएगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा का बयान। तमाम वुज़रा रहे खामोश, हानिया की शहादत के बाद नेतन्याहू की अपनी वुज़रा को हिदायत। इसराइल के बैरूत में फिज़ाई हमले, हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का दावा। अवामी मुजाहरों के बाद हुकूमत बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। एहतजाज का इल्जाम लगाया जमात इस्लामी पर। और बरतानिया में शदीद गर्मी की लहर जारी, अवाम परेशान। 30 जुलाई साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं गमनाक और दर्दनाक खबर से, जैसा कि ईरान के शहर तेहरान में इसराइली हमले में हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद हो गए। हमास ने तेहरान में किए जाने वाला इसराइली हमला में इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी, जबकि हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। पेशनाज़ीन तमाम खुसूसी तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमास के सरकर्दा रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। हमास के मुताबिक उनके रहनुमा इस्माइल हनिया तेहरान में अपनी रिहाइश गाह पर होने वाले एक हमले में कत्ल कर दिए गए। इसका इल्ज़ाम है कि हमास ने इसका इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया है, ताहम इसराइल ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इस्लामी अस्कियत पसंद ग्रुप हमास ने कहा उनके रहनुमा इस्माइल हनिया तेहरान में तंजीम के हेडक्वार्टर पर होने वाले एक हमले में शहीद हो गए। ईरान के पासदारान इन्क़लाब ने कहा इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। गज़ा पर कंट्रोल वाले फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने अपने बयान में कहा उनके सरकर्दा सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया को एक सेहूनी हमले में शहीद कर दिया गया। वो दरअसल मंगल को ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तक़रीबी हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास ने अपने बयान में कहा इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हमास ने अपने अजीम फ़लस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी कौम और दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों के लिए शोक मना रही है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और जर्मनी समेत कई दीगर ममालिक हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। इस दौरान हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि ग्रुप हनिया के कत्ल का जवाब ज़रूर और जल्द देगा। हमास के ज़ेर इंतज़ाम अल अक्सा टेलीविज़न चैनल के मुताबिक मूसा अबू मरज़ूक़ ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और कहा यह बग़ैर सज़ा के नहीं रहेगा। ईरानी हुकाम के बयान के मुताबिक हमले में इस्माइल हनिया का एक मुहाफिज भी शहीद हो गया। कहा गया है कि हमले की वजूहात की तहक़ीक़ात जारी है और जल्द इसके बारे में ऐलान किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद हो जाने की अपील की। महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इसे एक ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। महमूद अब्बास ने इस मौके पर फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद हो जाने, इसराइली कब्ज़े के मुकाबले में सब्र और साबित कदम रहने पर जोर दिया। वाज़ेह के 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी ग्रुप हमास को कुचलने के अपने अज़्म का इजहार किया था और इस हमले में इसराइल में 1200 इसराइली हलाक हो गए थे। ताज़ा वाक़े के हवाले से इसराइल की जानिब से कोई बयान नहीं आया है। रवां साल अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और उनके 4 पोते भी गज़ा में होने वाले एक इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने CNN समेत कई मीडिया इदारों से बातचीत में कहा कि वो हनिया की मौत से मुताल्लिक़ मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیان جاری کر دیا۔ حماس نے تہران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی، جبکہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام سے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شہادت پر عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا، اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ عمل تھا جس کی سزا ضرور دی جائے گی اور یہ ایک سنگین واقعہ ہے۔ ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو زہری نے کہا، ہم بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کے لیے ہم ہر قیمت ادا کرنے تیار ہیں۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مختلف ممالک کی جانب سے مذمتی بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت کی اور اسے ایک بزدلانہ حملہ اور خطرناک عمل قرار دیا، جبکہ محمود عباس نے ایک بار پھر فلسطینی عوام سے متحد ہو جانے کی اپیل کی تو روس نے اسے سیاسی قتل قرار دیا۔ پیش ناظرین، اہم تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیے گئے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہنیہ سن 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے۔ سن 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکریٹری بنے۔ سن 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا تھا۔ سن 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہنیہ کو لبنان ڈپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہنیہ اسی کے سربراہ رہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل میں کہا، ایران دہشت گرد قابضین کو شہادت کے بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ انہوں نے کہا، آج ایران مزاحمت کے راستے کے قابل فخر اور مستقل ساتھی کی شہادت کا نوحہ کر رہا ہے۔ کل میں نے اسماعیل ہنیہ کے فاتحانہ ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور آج میں اسے اپنے کندھے پر دفناؤں گا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، اسماعیل ہنیہ کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ہنیہ کو شہادت تہران فلسطین تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ تہران اور فلسطین کا تعلق گہرا اور نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے۔ قطر کی جانب سے بھی اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کی شدید مذمت کی گئی۔ قطر نے کہا، اسماعیل ہنیہ کا قتل اور غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ کریں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ نتنیاہو کی اسرائیلی حکومت کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر عالمی قوتوں کی جانب سے اسرائیل کو نہ روکا گیا تو اسے خطے میں مزید بڑے تنازع کا سامنا ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے روس نے کہا، یہ ایک ناقابل قبول سیاسی قتل ہے اور یہ خطے میں موجود تناؤ میں مزید اضافہ کرے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران نے ہنگامی طور پر اپنی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد کر کے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے تہران میں قتل واقعے پر غور کیا۔ اجلاس آج صبح سویرے ہنگامی طور پر طلب کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اجلاس کے بعد کہا، خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، ہنیہ کی شہادت فلسطین اور تہران کے درمیان گہرے اٹوٹ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ وزارت خارجہ ایران کے ترجمان کا یہ بیان ایران کی سرکاری میڈیا نے سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے فوری بعد جاری کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر سے کہا گیا ہے کہ وہ حماس کے تمام وزراء سربراہ اسماعیل ہنیہ کے تہران میں ہلاکت کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہ کرے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا، وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور داخلی محاذ پر کمان کی ہدایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ شمالی اسرائیل میں فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیا اور کہا کہ ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اب تہران پر فرض ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی اور ایران اپنے ملک کے اندر ہونے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا، مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا اور ہم سوگوار ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا، اسماعیل ہنیہ نے قابل عزت راہ میں سالوں تک جان داؤ پر لگا کر جد و جہد کی اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے لوگ اور بچے بھی اس راہ پر قربان کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا، وہ مشرق وسطیٰ میں کسی جنگی پھیلاؤ کا امکان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار خطے میں پیدا شدہ غیر معمولی کشیدگی کے دوران کیا۔ فلپائن کے دور پر موجود امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان تہران میں اسماعیل ہنیہ کے میزائل حملے میں ہلاکت کے کچھ ہی دیر بعد سامنے آیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ تناظر میں امریکہ کے اس عزم کا ذکر کیا کہ امریکہ اسرائیل پر کسی بھی حملے کی صورت میں اسرائیلی دفاع کے لیے موجود رہے گا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنانی دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ حملہ حزب اللہ کے گڑھ زاہیہ کے علاقے میں سینئر حزب اللہ کمانڈر پر کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر ڈرونز 3 میزائل حملے کیے گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 بچوں سمیت 74 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے کی زد میں آ کر تباہ ہو جانے والی عمارت کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کابینی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور طلبہ تنظیم اسلامی چھاتروں شبر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان جماعتوں پر پابندی کا فیصلہ 14 جماعتی حکومتی اتحاد کے اجلاس میں کیا گیا۔ بنگلہ دیشی وزیر قانون کے مطابق پابندی کے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے آج وزارت داخلہ کی ایک میٹنگ ہوگی، جس کے بعد جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اسلامی چھتروں شبر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اب ان غیر ملکی رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن پر امریکی ٹیکنالوجی ارب پتی ایلون مسک سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔ وینزویلا میں صدارتی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد، جن میں مادورو اور اپوزیشن دونوں نے اپنی فتح کے دعوے کیے ہیں، معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک نے ایک متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے وینزویلا میں ہونے والے الیکشن کے نتائج پر بات کرتے ہوئے مادورو پر بڑے انتخابی فراڈ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مادورو پر تنقید کرتے ہوئے کئی ٹویٹس کیے اور طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، گدھا مادورو سے زیادہ سمجھدار ہے۔ برطانیہ میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، جہاں 30 جولائی سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ منگل 30 جولائی برطانیہ کا 2024 میں گرم ترین دن تھا، جہاں گزشتہ روز درجہ حرارت کی شدید لہر اور تپش نے برطانیہ کے بڑے حصوں کو متاثر کیا۔ برطانوی میڈیا نے بتایا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں جولائی میں درجہ حرارت اس پار اوسط سے 4-5 ڈگری زیادہ رہا۔ برطانیہ میں رواں ہفتے کے اختتام پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ شدید بارش کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ادھر کیرل کے ضلع وائناڈ میں قدرتی آفت نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گر جانے سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک تقریباً 145 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 90 سے زیادہ لوگ لاپتہ بتائے جاتے ہیں، جبکہ NDRF، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے اہلکاروں نے ملبے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو اب تک باہر بھی نکالا ہے۔ 128 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ضلع وائناڈ میں موسم اب بھی خراب ہے۔ شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیرل حکومت نے اس سانحے کے بعد 2 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ آخر میں لائنز پر ایک اور نظر۔ تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ فعل، حماس نے دیا ہنیہ کی شہادت پر بیان۔ عالمی رہنماؤں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جاری کیے مذمتی بیانات۔ روس نے سیاسی قتل اور ترکیہ نے عالمی رہنماؤں سے اسرائیل پر قابو پانے کا کیا مطالبہ۔
اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے، آیت اللہ علی خامنہ نے جاری کیا بیان، کہا اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ اسرائیل پر کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کی دفاع میں مدد کو آئے گا، امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ تمام وزراء رہے خاموش، ہانیہ کی شہادت کے بعد نتن یاہو کی اپنی وزراء کو ہدایت۔ اسرائیل کے بیروت میں فضائی حملے، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عوامی مظاہروں کے بعد حکومت بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی، احتجاج کا الزام لگایا جماعت اسلامی پر۔ اور برطانیہ میں شدید گرمی کی لہر جاری، عوام پریشان، 30 جولائی سال کا گرم ترین دن ریکارڈ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔